बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 अप्रैल का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख के हंगामा खेज दिनों में से एक था। इसको तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। सुबह 10:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ। ये इजलास सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बुलाया गया था। इस इजलास में इमरान खान के खिलाफ तहरीक के अदम इत्माद की वोटिंग होनी थी, जो कि उस वक्त वजीर आज़म थे। दिन भर इजलास मुलतवी और फिर शुरू होता रहा। ब्रेक्स होती रहीं, हुकूमत और अपोजिशन की तकारीर जारी रही, लंबी लंबी तकरीर हुई, लेकिन रात गए तक वोटिंग नहीं हो रही थी। रात गए एकदम से मनफी खबरें सामने आना शुरू हुई, फिर अदालतें खुलनी शुरू हुई और कैदियों की प्रिजन वैन पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पर पहुंच गई। ये वो वक्त था जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने वाले चंद सहाफ़ियों में मैं भी शामिल थी। इस मुलाकात में इमरान खान ने वो सवाल भी किया कि क्या कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। मुल्क हिजानी कैफियत में जा रहा था, लेकिन इस मौके पर रात 11:30 बजे स्पीकर असद कैसर ने इजलास दोबारा शुरू किया। मैं आपको बताती चलूँ कि जिस वक्त हम वहाँ पे PM हाउस में मौजूद थे तो अली जैदी साहब बाहर आए थे और उन्होंने हम सबको कहा कि अब आप स्क्रीन देखें और देखें असद कैसर साहब क्या कहते हैं। और फिर जब असद कैसर साहब आए तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। इजलास के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली को मुझे वफाकी काबीना की जानब से इंतहाई अहम खुफिया दस्तावेजात व मुताबिक कानून भिजवाई गई हैं। इन दस्तावेजात के मुताले और गौर-व-खोज से हुकूमती अरकान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। मैं आइन का पाबंद हूँ। हल्फ का अहम तरीन मुतालबा यह है कि स्पीकर की कुर्सी पर बैठ कर मैं रियासत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालिमियत का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। चुनांचे मैंने ये फैसला किया है कि इस नए दस्तावेजात जो मेरे पास है भी, मेरे पास ये लेटर पहुंच गया है, कैबिनेट ने भेजा है। मैं अपोजिशन लीडर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे रिकॉर्ड में ये पड़े रहेगा सेक्रेटरीट में, अगर वो खुद इसको देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता। तहरीक अदम की रात पस पर्दा क्या वाक़यात हो रहे थे? क्या असद कैसर को इमरान खान ने मुस्ताफ़ी होने का कहा था या असद कैसर ने यह फैसला खुद लिया था? दरमियानी रास्ता किसने निकाला था? आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस असद कैसर साहब। 9 अप्रैल से ही बात शुरू करते हैं, जब आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक अदम पर वोटिंग कराना थी, तो क्या उस वक्त क्या डिसीजन था कि हम इसको लंबा खींचेंगे, कुछ दिन तक खींच लें? ये इस किस्म का तासुर हमें PM हाउस से मिला। लेकिन फैसल चौधरी साहब, जो कि आपकी पार्टी के मुख्तलिफ केसेस में आपको रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने तकरीबन 1 बजे मुझे कहा था कि 12 बजे से करीब वोटिंग होगी। आप लोगों का क्या प्लान था? देखिए, सबसे पहले तो मुझे तो पता नहीं था कि फैसल साहब ने आपको किस कंटेस्ट में कहा, लेकिन मैंने अपोजिशन जो मेरे पास आए और बिलावल भुट्टो भी मेरे पास अकेले मेरे साथ मुलाकात के लिए आए थे, तो उसको मैंने कैटेगरी के लिए कहा था कि मैं इसके ऊपर पूरा डिबेट करूंगा और डिबेट इसलिए करवाऊंगा ताकि कौम को पता चले कि उस वक्त की गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है और अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है, और फिर कौन फैसला करे किसके मौक़िफ़ में कितनी हकीकत है। तो इसलिए ये मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैंने उसके ऊपर पूरी डिबेट करनी थी और उस पर पूरा बास मुबाहिसा करना था। और आप देख रहे थे कि उस दिन पूरी खुल के डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, और जब वो डिबेट वाइंड अप हुई तो फिर टाइम था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको इम्प्लीमेंट करना था, और उसको एहतराम में जो है ना, हमने 12 बजे से पहले वो वोटिंग करवानी थी। सो ये पहले से डिसाइडेड था कि 12 बजे से पहले वोटिंग हो जाएगी उसी दिन? बिल्कुल, ये बिल्कुल वाज़ेह था, और मैंने इसको कहा था कि मैं इस पे कोशिश करूँगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो या तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामान में है वो अपना नुक्ता नज़र दे दे। देखो, ये एक तारीख़ी मौका था, और इस तारीख़ी मौके पे ये ज़रूरी था कि कौम के सामने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मौक़िफ़ आ जाए। और इस मौके पे जब इस तरह बड़ा संगीन, यानी ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि ये पब्लिक हुआ है कि एक मुल्क आपके मुल्क में डायरेक्ट जो है ना असरअंदाज हो रहा है, डायरेक्ट मुदाखलत कर रहा है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ रहा है, और फिर वो जो है ना एक मुरासले के ज़रिए पहुँचता है। तो क्या एक आज़ाद मुल्क ये बर्दाश्त कर सकता है? क्या एक आज़ाद मुल्क को इस किस्म का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? क्या हम ग़ुलाम हैं? क्या हमने इसलिए पाकिस्तान हासिल किया था कि वो बाहर से बैठ के जो है ना हमारे ऊपर हुक्मरानी करे?
ہم تو ایک آزاد قوم ہے. جو قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, وہ قائد اعظم کا پاکستان تو یہی تھا کہ ہم اپنے ملک میں اپنے فیصلے خود کریں گے, ہم اپنے مفادات کو دیکھیں گے, ہم اپنی پریارٹیز کو دیکھیں گے, اس کے مطابق ہم اپنی ڈیسیجن کریں گے. جو یہ سچویشن آئی, میں نے تو اسد کیسر صاحب ایک کوئسچن, جس وقت ہم پی ایم ہاؤس میں موجود تھے صحافی, اس وقت پھر کچھ دیر کے لیے آپ ہی آئے تھے پی ایم ہاؤس میں پی ایم سے, اس وقت کے پی ایم سے ملنے کے لیے؟ ہاں بالکل میں آیا تھا. تو ایک بڑا اس کے بارے میں ہے کہ خاص پیغام آپ لے کر آئے تھے, کوئی پیغام آپ کس کا لے کر آئے نہیں, تھے؟ میں کسی کا پیغام نہیں لے کے آیا تھا. میں بیسیکلی دیکھیں, میرے دو پوزیشنز ہیں, ایک تو میں اسپیکر تھا اور ایک میں پی ٹی آئی کا ایک ورکر. میں نے ایک تو میرے پاس قانونی جو 30 میں نے وہ قانون کے مطابق اپنی کنسٹیٹیوشن کے مطابق وہ تو ڈیفینیٹلی کرنا تھا. دوسرا میں نے خان صاحب کو جو اپنا نقطہ نظر تھے وہ اس کے سامنے رکھنا تھا. میں آیا, آپ چونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ادھر موجود تھی, تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں جو ہمارے کوئی لیگل لوگ بھی اویلیبل تھے, ہماری سینئر لیڈرشپ بھی تھی. ہم نے اس کے ساتھ اپنا موقف بھی رکھا, اپنی بات بھی رکھی, اور یہ جو کچھ ہوا یہ ایک کنسنسس ہو. میں نے اس کو یہ بات بتائی وضاحت کے ساتھ کہ دیکھیں, میں نے عمران خان کے ساتھ زندگی کی 26 سال گزارے ہیں. میں بہت اپس اینڈ ڈاؤن سے ہو کے گزرا ہوں. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, ایک جدوجہد کر کے اس مقام تک پہنچا ہوں. میں نے خان صاحب کو کہا کہ جب مجھے اللہ نے عزت دی کہ میں اسپیکر بنا اور آپ کا الیکشن میں نے کروایا اور آپ کو ایز اے پرائم منسٹر میں نے اناؤنس کیا, مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ خدا نخواستہ آپ کے خلاف اٹھو اور آپ کے خلاف میں جو ہے نا یہ اناؤنسمنٹ کروں. میں نے اپنا فیصلہ سنایا کہ میں کسی بھی صورت میں جو ہے نا اس عہدے پہ نہیں رہنا چاہتا, میں ریزائن دینا چاہتا ہوں. بے شک ڈپٹی اسپیکر کرے یا چیئرمین کرے, جو پینل آف چیئرمین ہوتا ہے, لیکن میں یہ اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتا. میں اپنی لیڈر کا بہت مشکور ہوں, انہوں نے مجھے یاد دی. پوری لیڈرشپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ کا یہ موقف ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ جو فیصلہ میں نے ریزائن کر کیا یا جو کچھ ہوا, میں نے اپنی لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کے کیا, اور میرے زندگی کا ایک رفاقت کا. اور میں نے اس وقت جب میں بیٹھا تھا تو اس وقت میں نے وہاں بھی بات کی کہ میں عمران خان کے ساتھ زندگی کا, آپ نے کہا کہ زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزرا ہے. لیکن ایسا کیسے صاحب, یو ور آلسو ان اے پوزیشن ایز اے اسپیکر. سو اسپیکر کے بارے میں تو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دل جذبات کو نہ سامنے لے کر آئے. تو آپ کو لگا کہ شاید آپ کو کرانی چاہیے تھی ووٹنگ؟ اب پریزیڈنٹ صاحب بھی تو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ آپ نے شاید جذباتی فیصلہ کیا؟ میں نے دو چیزیں نا, ایک تو میں نے وہ مراسلہ پڑھا, تو یہ تو کنسٹیٹیوشنلی میرے اوپر ایک رسپانسبلٹی تھی کہ میں اپنے اس رسپانسبلٹی کو پورا کروں کہ جو کنسٹیٹیوشن مجھے دیتا ہے کہ میں کنسٹیٹیوشن کی حفاظت کروں گا. جو میں نے حلف اٹھایا تھا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا, تو میں اس بات پہ مطمئن تھا, کنونس تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے. سو ایگزیکٹلی کب آپ نے مراسلہ پڑھا؟ وین ڈیڈ یو سی اٹ؟ کس وقت؟ نہیں, مجھے تو آپ کو پتہ ہے کہ مراسلہ مجھے پہنچا کوئی 10 بجے کے قریب. یہ جو آگے پیچھے تھا, میں ایگزیکٹ ٹائم مجھے یاد نہیں, لیکن لاسٹ ٹائم پہ مجھے مراسلہ پڑھا, اور میں نے جو ہے نا جو پورا پڑھا تو میرے لیے وہ بہت ناگوار گزرا کہ کیسے ایک ملک کا ایک فرسٹ سیکرٹری یا ایک بیوروکریٹ یا ایک ڈپلومیٹ وہ آپ کے ملک کو تھریٹ کرتا ہے, وہ آپ کو جو ہے نا انسٹرکشن دیتا ہے. یہ تو ہمارے ملک کی توہین ہے, ہم یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے. پھر ہمارے یہ عہدے تو پھر عارضی دیکھیں. تو 9 اپریل کو آپ کہہ رہی ہے کہ رات کو 10 بجے آپ نے مراسلہ پڑھا. آگے پیچھے میں ٹائم میں کوئی آگے پیچھے ہو جائے, لیکن مطلب یہی تقریباً یہ ٹائم تھا. لیکن جو پہلے ڈیپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تھی اس مراسلے کی بنیاد پر, اس میں آپ کا نام تھا, تو جب آپ نے پڑھا ہی نہیں تھا مراسلہ تو وہ کیسے رولنگ دی تھی؟ نہیں, وہ اصل میں وہ رولنگ میں وہ تھوڑا آپ کو ٹیکنیکلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں, نمبر 1 یہ ہے کہ جو اپوزیشن اجلاس بلاتا ہے تو وہ اسپیکر مطلب اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, کوئی اجلاس سمن کرتا ہے, اور جب وہ اجلاس ختم ہوتا ہے وہ تو اسپیکر جو ہے نا اس کو آرڈر کرتا ہے کہ اجلاس ختم ہو گیا. تو وہ چونکہ میں اسپیکر تھا, ایز اے اسپیکر وہ میرا آرڈر پڑ رہا تھا. مطلب 2 چیزیں تھیں, ایک رولنگ بھی جو ہے نا ہمارا مشترکہ تھا, اور میں نے رولنگ اس لیے نہیں دی کہ اس دن میرے خلاف عدم اعتماد آیا, اور عدم اعتماد کی وجہ سے میں پھر نہیں بیٹھ سکتا تھا, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھ گیا. سو ڈپٹی اسپیکر نے آپ سے کنسلٹ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مراسلہ آیا ہے تو ہمیں
اس کو نکال دینا چاہیے VONC کو، اور آپ نے ایگری کیا، تبھی آپ نے سائن کیا؟ یس بالکل، بلکہ میں نے پہلے سے جو ہے، بٹ اسد کیسر صاحب آپ نے وہ پڑھا نہیں تھا، یو جسٹ ٹولڈ می کہ آپ نے پڑھا 9 اپریل کو تھا۔ نہیں دیکھو، دو چیزیں ہیں، ایک تو جو میں نے پرسنلی جب میں نے رولنگ دو چیزیں کی، ایک تو جب مجھے خان صاحب نے تھرو کیبنٹ جو اور پبلک میں یا میڈیا میں تو میں نے پڑھا تھا، ایک میرے پاس آفیشلی آیا جو صرف اسپیکر کے لیے تھا، تو پھر میں نے بہت ڈیٹیل سے دونوں چیزیں، وہ تو آپ سب نے پڑھا تھا جو کیبنٹ کے منٹس کی تھرو آیا تھا، تو وہ تو ہم نے جو دیکھا، جو خان صاحب نے جو ایکسپلین کیا، جلسوں میں بیان کیا، اور میں اپنی لیڈر کو جانتا ہوں، دیکھیں ہمارے لیڈر میں جو سب سے بڑی خوبی ہے نا، اس کو جھوٹ نہیں آتی، وہ سیاست برائے سیاست نہیں کر سکتا، وہ کسی چیز کو، اس کا بس ایک مزاج ہے، اور اس مزاج کے مطابق جو ہے نا، وہ جو سچ ہوتا ہے وہ اس کے مطابق بولتا ہے۔ تو خان صاحب کے اوپر میرا اعتماد تو تھا بھی، پھر جو سارے پبلک میں آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے ہماری مورل رسپانسبلٹی تھی کہ ہم اس کو آگے بڑھاتے۔ جس وقت کابینہ نے آپ کو مراسلہ بھیجا تو آپ نے اپوزیشن لیڈر کو دعوت دی تھی کہ وہ آئیں اور مراسلہ دیکھیں، تو کسی نے ریسیپروکیٹ کیا تھا آپ کی اس دعوت کو؟ نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، میں نے کہا میاں صاحب آپ ووٹ دیکھیں، میں نے کہا اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے سیکریٹریٹ میں بھی پڑھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، اور اس نے نوٹس ہی نہیں دیا، مطلب اس کو پڑھنا چاہیے تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمانی، جب میں اسپیکر تھا تو ہم نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلائی، بلکہ پارلیمانی پارٹی کی نہیں، ہم نے جو ہماری جو اسپیشل نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ بلائی، جس میں تمام پارلیمانی پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں، یہ اس میں غیر حاضر، انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، مطلب ہمارے میں تو نہیں آتے، اور ہم نے آپ کو کہا کہ آج آ جائیں، آپ کو جو مراسلہ پڑھواتے ہیں۔ پھر جو مطلب الائنس پارٹی تھے اس پر آئے تھے، تو ہم نے تو تمام چینل استعمال کی تھی، تمام اس کی پروسیجر ہم نے استعمال کی تھی۔ رائٹ، NSC کا آپ نے ذکر کیا، اس پہ کچھ سوالات ہیں، we'll take a break and we will be right back. Former Speaker National Assembly اسد کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم بیک۔ اسد کیسر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ یہ شروع سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ ہم 12 بجے سے پہلے ووٹنگ کرا لیں گے، کیا عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے ان کا بھی یہی خیال تھا کہ آج ہی ووٹنگ ہو جائے گی؟ بالکل، خان صاحب کے ساتھ میں رابطے میں تھا، اور میں نے اس کے ساتھ جو دیگر پارلیمانی پارٹی کے ساتھ بھی میری ڈسکشن ہوئی تھی اور خان صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھی، تو بالکل میں اس کے ساتھ رابطے میں تھا اور وہ اس کے نوٹس پہ تھا۔ وہ ایک ٹینشن والی رات تھی، ایک دم سے خبریں آئیں کہ پریزنرز وین بھی آ گئی ہے باہر، کس لیے آئی تھی وہ وین؟ پتہ نہیں ہے، جس نے بلائی تھی ان سے پوچھے، اور ہم تو مطلب دیکھیں جو سر ہاؤس کسٹڈین آپ ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا؟ مجھے کیا پتہ تھا، مجھے کوئی نوٹس میں نہیں تھا، مجھے تو خبروں میں دیکھا، لیکن اس کی کیا پرواہ ہے جی۔ دیکھیں ہم اس وقت پاکستان تحریک انصاف تو صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ صرف صرف حکومت کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، وہ تو کرسی کے لیے سب کچھ نہیں کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی ہے۔ کس کے لیے آئی تھی پریزنرز وین؟ نہیں، کسی نے آپ کو کیا آپ کو شک ہوا کہ کہیں آپ کے لیے تو نہیں آئی تھی؟ نہیں، مجھے تو کوئی نہیں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس لیے آئی تھی اور کس نے بلائی تھی، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جو کہ قابل مذمت ہے، حالانکہ ہم سب کچھ قانون کے مطابق کر رہے تھے، اور نہ ہمیں اس کا پرواہ تھا، یقین جانے 1% بھی اس کی ہمارے اوپر اثر نہیں تھا، پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ ہم جو ہے نا یہ کریں گے اور اتنا ٹائم لیں گے، لیکن ان کو کیونکہ تاثر یہ ہوا کہ پریزنرز وین دیکھنے کے بعد آپ نے استعفیٰ دیا، پہلے شاید آپ نے کئی دن تک چلانا تھا اجلاس، یہ خبریں اس طریقے سے رپورٹ ہوئی، آپ نے کہا ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے تو 11 بجے کی بات، بلکہ جب میں PM آفس جا رہا تھا تو راستے میں مجھے پتہ چلا کہ کوئی وہ آئی ہوئی ہے، نہ مجھے کوئی پتہ چلا، کیونکہ اس دن تو میں ٹی وی کی طرف میں فارغ نہیں تھا، بزی تھا بہت کافی میٹنگ میں، تو نہ اس کا اثر تھا، اور اگر مجھے پتہ بھی ہوتا تو دیکھا ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، اور پولیٹیکل ورکر جو ہے نا
وہ ایک بات یاد رکھے کہ سیاستدان اگر ڈرتے ہوں اور سیاستدان کے اوپر خوف مسلط ہو تو وہ سیاست نہیں کر سکتا. سیاست اور خوف بہت الگ الگ چیزیں ہے. اور پھر میں پولیٹیکل ورکر, میں نے پوری زندگی سیاست کی ہے ورکر کی حیثیت سے اور جدوجہد کی ہے. میں تو اس چیزوں کے مطلب یہ تو پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہے, اس پہ تو آپ کی قد بڑھتی ہے, اس پہ تو آپ کو نقصان نہیں ہوتا. جیل جانا جو ہے نا سیاست کا ایک لازمی وتیرہ ہے. تو اس لیے نہ میں نے اس کے اوپر کوئی پریشر لیا, نہ مجھے کوئی اس کا پرواہ ہے, نہ آئندہ کے لیے ہے. ہمارا مجھے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر الحمدللہ کہ ہم اس پارٹی میں ہیں کہ اس ملک کو حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم اس پارٹی میں ہیں جو قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. ہم اس پارٹی میں ہیں جو کہ حقیقی معنوں میں آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جو ہے نا انہوں نے اقدامات اٹھائے. اور ہمارے خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا خارجہ پالیسی بنائیں گے. دیکھو ہم تو اپنے ملک کی سیلف رسپیکٹ کو, میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے ملک کے سیلف رسپیکٹ کو جو ہے نا کسی بھی طور پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. اپنے ملک کی سیلف رسپیکٹ کے لیے کسی. But on 9th April, you were the speaker, you were the custodian of the house. باہر prisoners وین ہے, آپ کی ذمہ داری تھی, the whole house, yourself. As I said, you were the custodian of the house. آپ نے کسی سے تو پوچھا ہوگا کہ کیوں آئی ہے, کس نے بھیجی ہے, کوئی انکوائری کی ہوگی. مجھے تو میں نے بتایا کہ میں 11 بجے کے بعد جب میں نکلا تو مجھے پتہ چلا, پھر وہ ٹائم ہی نہیں تھا کیونکہ پھر وہ بہت ہی آخری ٹائم تھا. اگر مجھے ٹائم ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی پوچھتا اور کہ کیوں آئی ہے, کیسے آئی, کس کے حکم پہ آئی ہے. بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں ہمارا ملک بہت بڑی بات کے آج تک پتہ چلا کہ کیسے آئی تھی, آج تک کوئی یہ گتھی سالو ہوئی ہے. پھر ہمارا ایشو ہی نہیں رہا. ہم کیوں اس کے اوپر, پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خلاف ایک رجیم چینج جو ہو گئی, جو کہ ایک سازش کے تحت ہو گئی اور ایک بیرونی ایجنڈا کو مسلط کیا گیا. تو پھر یہ تو بہت چیٹو چیز اس پہ رہ گئی ہے. یہ کیا بڑی بات. دیکھو ہم ایک بنیادی سوچ کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم ایک ہمارا جو فلسفہ ہے جو کہ لا الہ الا اللہ, کہ صرف اور صرف ہم نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے. ہم نے اپنی قوم کے سیلف ریسپیکٹ کو, ہم نے اپنی قوم کی خودداری کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے. ہم نے پاکستان کو ایک عزت دار کو, پاکستان کو ایک عظیم قوم بنانا ہے. پاکستانی قوم عظیم ہے, پاکستانی قوم کسی سے کم نہیں ہے. ہم نے جو ہے نا اس کو اس دنیا کے لیول پہ لا کے کھڑا کرنا ہے کہ کوئی قوم ہمیں جو ہے نا ڈکٹیشن نہ دے. ہم برابری کی بنیاد پہ پوری دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات چاہتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں شریک نہ ہو, امن میں پوری دنیا کے ساتھ ہم شریک ہوں. سر اب تو معاملہ بدل گیا. ابھی بہت سارے آپ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ نیا الیکشن چاہیے. سو نئے الیکشن کے لیے, قانون سازی کے لیے, دیگر معاملات کے لیے پارلیمنٹ ایز اسپیکر, ایز اے فارمر اسپیکر, آپ کو تو پارلیمنٹ کی طاقت کا سب سے زیادہ اندازہ ہوگا. یہ صحیح فیصلہ تھا کہ پی ٹی آئی نے سوچا کہ ہم پارلیمنٹ سے باہر چلے جائیں, جبکہ پارلیمنٹ میں رہ کے وہ بہت کچھ کروا سکتے تھے, ان کی ایک اسٹرینتھ تھی لیڈر اپوزیشن. آپ کی نظر میں یہ فیصلہ کیسا تھا؟ دیکھیں, ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہوا یہ بیرونی سازش کے طور پر ہوا. ایک امپورٹڈ حکومت قائم ہو گئی جو کہ اللیگل ہے, امورل ہے, انیتھیکل ہے اور اس کے کوئی قانونی جواز نہیں ہے. اگر ہم اسمبلی میں بیٹھتے تو ہم تو اس کو لیجیٹمائز کر لیتے, ہم تو اس کو قانونی حیثیت دے دیتے. ہم نے اس لیے اسمبلی سے استعفیٰ, 135 MNAs نہیں ہیں اور انہوں نے ایک لوٹا, اور جو لوٹوں کا سردار ہے اس کو جو ہے نا انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا. مجھے بتاؤ کون اس پارلیمنٹ کو مانے گا, کون اس قانون سازی کو مانے گا؟ آپ گلی کوچوں میں عام لوگوں سے پوچھیں, وہ سراسر مذاق کر رہے ہیں. دیکھو ایک تو چوچو کا مربع ہے, اتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے, اتنی جو ہے نا ایک مسئلے کے لیے آپس میں جو مشاورت ہوتی ہے اس میں یہ فیصلے نہیں کر سکتے. اس وقت آپ دیکھ رہے کہ مہنگائی کا کیا حال ہے. ابھی جو لیٹسٹ ہوا ہے کہ کوئی 7 روپے کچھ اوپر جو ہے نا بجلی کی قیمت بھی اضافہ کیا گیا. ٹھیک ہے, وہ آپ کا اختلاف اپنی جگہ, آپ کی ریزسٹنس اپنی جگہ. باسا کیسے صاحب ایز فارمر اسپیکر, کانسٹیٹیوشنل کور تو ہے ان کی, اسمبلی کا بھی, لیڈر اپوزیشن کو بھی. ہم سب سوال کریں گے کہ نہیں وہ ہو سکتے, لیکن کانسٹیٹیوشنلی تو وہ ہیں اپوزیشن لیڈر. میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ نے ایک طاقت تھی آپ کے پاس پارلیمان کی, اس کو کیوں جانے دیا؟ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کور اس کو نہیں ہے. جب اسمبلی ادھوری ہو چکی ہے, اسمبلی جو ہے نا
عادی ہو چکی ہے, اپوزیشن اس میں ہے نہیں. وہ لوگ جو کہ سپریم کورٹ نے اس کے جو ووٹ کا حق بھی ختم کر دیا کہ وہ جو اپنے پارٹی کے خلاف منحرف ہو جائیں اور اپنی پارٹی کے اس کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوتا, ان کی تو حیثیت ختم ہو گئی. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کرائسس ہیں, دیکھو ٹھنڈے دل سے اس ملک کے خاطر سوچنا چاہیے, اس قوم کے خاطر سوچنا چاہیے کہ اس وقت اس ملک میں جو ہے نا عدم استحکام ہے, اکانومی بہت بری طرح پھنسی ہوئی ہے, اور مہنگائی جو ہے نا بہت بڑھ رہی ہے کیونکہ فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں, ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے, 1-2 کی اس کی صرف 1-2 نمبر زیادہ ہے, اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی آگے پیچھے ہو جائے تو حکومت گر جائے گی. پنجاب میں اس کی حکومت جو ہے نا ویسی ختم ہو چکی ہے, اس کا نمبر, اس کی پوزیشن جو ہے نا, جو ہمارے لوگ اس کے ساتھ گئے ہوئے تھے اس کے بعد اس کی تعداد ہی ختم ہو گئی. وہ وہاں جو ہے نا انلیگل چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے. ملک میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. اس صورتحال میں اور کیا راستہ ہے بغیر, ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں حکومت میں بٹھاؤ, ہم تو یہ نہیں کہتے آپ ہمیں حکومت دے دو, ہم کہتے ہیں کہ فریش مینڈیٹ میں جاؤ, عوام کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو مینڈیٹ دے وہ حکومت کرے, ہمیں دیا ہم کریں, یہ کرے اس کو دے. ہم تو صرف سادہ بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ فریش مینڈیٹ چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تمام معاملات چل رہے ہیں, رائٹ, تمام معاملات چل رہے ہیں, اور کل عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. آصف کیسر صاحب, یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے تاثر بڑا خطرناک قسم کا جا رہا ہے, اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی نکالی جا رہی ہے, آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جو پی ٹی آئی کا ترجمان ہے اس نے اس کی وضاحت کی ہے, اس کو کنٹیسٹ سے جو ہے نا باہر جو ہے نا اس کو لیا گیا, اور خاص کر ایک خاص ٹی وی چینل نے تو اس کو بہت نگیٹیو ڈپلے کیا. دیکھو خان صاحب کا جو بنیادی مقصد ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر ملک جو ہے نا بینکرپٹ ہو جاتا ہے, ملک جو ہے نا کولیپس ہو جاتا ہے, تو اس کا سب سے بڑا آؤٹ فال جو ہے نا تمام اداروں پہ, فوج پہ, سب پہ اس کا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ہمارا ملک اگر سسٹین کرتا ہے تو اس پہ سب سے بنیادی وجہ فوج ہے. اگر فوج خدا نخواستہ مطلب یہ فوج کمزور ہوتی ہے تو یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ ملک اگر چلتا ہے تو اس وقت فوج انہوں نے کہا کہ فوج نے اگر صحیح فیصلے نہیں کیے, کون سے فیصلے کرنے ہیں فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے, کیا ڈیسیجن لے وہ؟ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ جو فوج کا بنیادی کردار ہے کنسٹیٹیوشن میں بالکل واضح ہے, کنسٹیٹیوشن کے مطابق وہ اپنا رول پلے کرے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی یونٹی کی بنیادی وجہ فوج ہے. ہم فوج جو ہے نا, اب فوج اور کون ہے, میرے سارے رشتہ دار جو ہے نا آرمی ہیں, کوئی سپاہی ہے, کوئی کرنل ہے, کوئی بریگیڈیئر ہے, کوئی جنرل ہے, ہمیں فوج ہے نا, یہ ہمارا ملک کا فوج ہے. ہم ہر صورت میں اپنی فوج کو, اپنے اداروں کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. کسی بھی صورت میں ہم اس کی اندر کمزوری, یہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ملک معاشی بدحالی کی طرف جاتا ہے تو ہمارے تمام ادارے بھی کمزور ہوں گے, اور اس کا آؤٹ فال جو نیگیٹو ہو سکتا ہے. اور بہت کیسے صاحب, اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کا آپ بار بار ذکر کریں خان صاحب, ڈیفالٹ میں آپ اپنے آپ کو ایگزیمپٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ سر پچھلے 3.5 سال سے آپ کی حکومت ہے, یہ 2 مہینے کی حکومت چاہے بے تحاشا برا کام کرے, آپ لوگ جب آئے تھے تو آپ پچھلی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے تھے, اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا چلائے تھے, انہوں نے آ کر ایک دم ڈیفالٹ کر دیا؟ تو آپ دیکھ لینا, ہم نے کرونا کے جو 2 سال کرونا کا ایک بدترین وبا آئی, پوری دنیا کی اکانومی کو اس نے متاثر کیا, پوری دنیا کو انہوں نے بٹا بٹھا دیا. اس میں بھی پاکستان نے سروائیو کیا. ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے 5% رہا, جو کسی کا, اور اکانومی چل رہی تھی. ہمارے رشیا کے ساتھ اور کیا تعلقات ہیں, ہم رشیا کے ساتھ اور کیا چاہتے تھے؟ ہم تو رشیا کے ساتھ اس لیے چاہ رہے تھے کہ اگر ہمیں سستی تیل ملے, گیس ملے, اور جو گندم ملے تو ہم اپنے لوگوں کو سہولت دے سکیں گے. ہم تو کوئی اور چیز تو کوئی نہیں تھی کہ ہم اس کے ساتھ, ہمارا تو اپنے لوگوں کے لیے کچھ لے کے رہا تھا. اب نہ ہم امریکہ کے, ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں, نہ امریکہ کے خلاف ہے, نہ ہم کسی اور ملک کے خلاف ہے. ہم صرف اپنے ملک کا سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں ایسا پالیسی چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ مفادات حاصل کریں, اپنے ملک کے لیے سوچیں, اپنے عوام کے لیے سوچیں. نہ ہم کسی ملک کی جنگ میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں, پوری دنیا کے لیے امن میں ہم اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں لیکن برابری کی بنیاد پر, غلام کی حیثیت سے نہیں. رائٹ, ہم ایک بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک.
ویلکم بیک. اب لانگ مارچ پہ آتے ہیں ایسے کیسے صاحب. لانگ مارچ کی ثوابی سے روانگی سے پہلے 3 اراکین اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک حکومتی اراکین سے مذاکرات کے لیے اسپیکر ہاؤس آئے. ان کو کس نے اسپیکر ہاؤس بلایا تھا؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ درخواست پی ٹی آئی یعنی تحریک انصاف کی طرف سے آئی تھی. دیکھیے آپس میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی چینل تو ہوتا ہے، کوئی رابطے تو ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی حکومت نے بھی اپروچ کیا اور حکومت نے اپروچ کیا ہوگا کہ آئے اس بات کریں. دیکھیں مذاکرات تو ہم ہر صورت میں کرنا چاہتے ہیں، ہمارا صرف ایک بات ہے کہ وہ الیکشن کا ڈیٹ کب ہو اور اسمبلی کب ڈیزالو ہوتے ہیں. اس پہ ہم کسی وقت بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتی. اور باقی اگر الیکشن ریفارمز ہو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. ایسا کیسے صاحب؟ جی الیکشن ریفارم سے بات ہو سکتی ہے. اور سب آپ نے کہا کہ ڈیٹ دے دیں، ڈیٹ وہ دے رہے ہیں آپ کو اگلے سال کی. اگلے سال بھی کون سا دور ہے ایسا کیسے صاحب؟ ابھی جب لانگ مارچ میں آپ نے خود دیکھا کہ پنجاب کی تنظیم سازی پر خود آپ کی جماعت کے اندر بات ہوئی، بہت سارے لوگ آپ کے چلے گئے ہیں پارٹی سے. سو آپ کو یہ وقت استعمال کر کے اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا چاہیے یا جلدی الیکشن مانگ کر ایک ویک پوزیشن میں الیکشن میں جانا چاہیے؟ دیکھو ہمارے پارٹی کے لیے تو بالکل یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں ٹائم ملے، لیکن ملک کے لیے کیا ٹھیک ہے؟ کیا ملک چل سکتا ہے اس طرح؟ ایک لوڑی لنگڑی حکومت ہو، تمام پارٹیاں جو کل جو ہے ایک دوسرے کو غدار اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا کیسز کر جو نیب کے کیسز ہے پیپل پارٹی کے خلاف، وہ کس نے کروایا؟ وہ سارے جو ہے نا مسلم لیگ نون کی ہیں. جو مسلم لیگ نون کے خلاف کیسز کتنے کی پیپل پارٹی نے کیے ہیں، اور وہ آج ایک جگہ بیٹھے ہیں، وہ بغض عمران میں بیٹھے ہیں. ابھی دیکھو اس صورتحال مزید اگر اس طرح چلے گا تو نہیں چل سکے گا. ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو کل بھی مظاہرے کر رہے ہیں. کل سو لانگ مارچ 2 ہوگا؟ بالکل ہوگا. اس کے لانگ مارچ 2 ہوگا یا ابھی مشکل؟ لانگ مارچ 2 ہوگا، پوری بھرپور تیاری کے ساتھ ہوگا. اس میں جو ہے نا ہم لیگل اپنا آپشن ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا سپریم کورٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہوا ہے. آج جو ہے نا سپریم کورٹ نے کوئی اعتراض لگا کے واپس کیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ایک جمہوری ملک میں ایک پرامن احتجاج ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے. اور ہم جو بھی کریں گے ہم قانون کے دائرے اندر رہتے ہوئے کریں گے. ٹھیک پشاور میں موجود ہیں، بڑا اس کے پر اپوزیشن کو پریشانی ہے. مریم نواز روز پوچھتی ہیں پشاور میں کیوں ہیں عمران خان صاحب پشاور؟ میں مریم نواز صاحبہ سے پوچھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کیوں لندن میں ہیں، اور باقی اس کی جو بھائی ہے وہ کیوں لندن میں ہے. عمران خان تو کراچی پشاور میں، پشاور کراچی لاہور یہ تو سارے پاکستان کی شہر ہیں، پاکستانی میں ہیں. ہم پوچھتے کہ اس اپنے جو والد محترم ہے اس کو تو پاکستان میں لے کے آؤ نا. دیکھیں یہ اپنے گریبان قوم کی بقا کے لیے اور اس پاکستان کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ہمارا صرف ایک ایجنڈا ہے اور وہ ہے ایک حقیقی آزاد پاکستان، کہ ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور ہمارا سو آپ کے ایز اے اسپیکر آپ کو کیا کبھی خان صاحب کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مثلا لیڈر اپوزیشن کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر یا دیگر معاملات پہ کچھ فیصلے ایسے تھے جہاں پہ آپ کو پارٹی لیڈرشپ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں، باتیں تو جب بھی کرتا تھا تو میں پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے اعتماد میں لیتا تھا، اور اس نے مجھے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی. اس نے مجھے کہا کہ جو آپ کا قانون، بلکہ میں نے جو پہلا مجھے یاد ہے جو پہلی میری میٹنگ ہوئی تھی اس نے اس وقت بھی مجھے کہا کہ قانون کیا ہے، تو میں نے کہا کہ قانون ہے. اس نے کہا جو قانون ہے اس کے مطابق کرو. یعنی آپ دیکھ لینا انہوں نے مولانا پندربان نے 2 دفعہ لانگ مارچ کی، کبھی ایک دفعہ ہم نے اس کو رکاوٹ ڈالی، کبھی ان کے خلاف پرچی کی، کبھی ان کے خلاف جو ہے نا کوئی اس قسم کی گرفتاری اور چادر چار دیواری کی پامالی کی نہیں. مسلم لیگ نون نے لانگ مارچ کی، ابھی ریسنٹلی بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کیا. مطلب ہم نے تو کبھی رکاوٹ نہیں ڈالا، ہم نے تو کبھی اسٹیٹ کو استعمال نہیں کیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری حق ہے سب کا. سو ایز اے اسپیکر آپ کی لیگیسی کیا ہے، یا کوئی ایسا لمحہ جو آپ کو لگا کہ بڑا تکلیف ہوئی؟ آپ کو ایک فارمر پرائم منسٹر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بھی کہا کہ جوتا مار دوں گا. سو ایسا کون سا لمحہ تھا جب آپ کو تکلیف ہوئی؟ بالکل، وہ میرے لیے بڑی تکلیف دیتی. میں ایک روایتی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ کو اس کے مزاج کا بھی پتہ ہے.
میرے اوپر اپنے لوگوں کا بہت زیادہ پریشر تھا کیونکہ ہم اس قسم کی چیزوں کو بالکل برداشت نہیں کرتے. لیکن دوسری طرف میرے عہدے کا بھی ایک تقاضا تھا کہ میں اگر خدا